सारी एजेंसियां उस पर बिल्कुल अमल नहीं कर रही है, कोर्ट के आर्डर को रद्दी के टोकरी में फेंक रहे हैं। 2000 से 7000 केसेस अभी भी मिसिंग पर्सन के मौजूद हैं। वो कहते हैं कि मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों को और बहुत सारे अलकायदा लीडर्स को मैंने CIA को हवाले कर दिया, पाकिस्तान के हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को बाईपास करके CIA के हवाले कर दिया। हमने मिलियंस ऑफ डॉलर एज अ बाउंटी यानी एज अ इनाम CIA से वसूल भी किए। परवेज़ मुशर्रफ ने 4000 पाकिस्तानियों को अमेरिका के हवाले कर दिया था। आज़ादी सही तरीके से हासिल करनी है तो उन कॉलोनियल लॉज को पाकिस्तान से ख़त्म करना होगा। जैसे हमारी एजेंसियाँ, हमारी पुलिस, उनका काम यही है कि उस कानून को इम्प्लीमेंट करे, लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती ये है कि वो उन कानून को मानते नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हो आप इमेजिन करिए, आप सोचें कि एक दिन आपका भाई कॉलेज के लिए निकलता है, या आपका बाप अपनी ड्यूटी के लिए स्कूल कॉलेज के लिए निकलता है, या आपका शोहर अपनी किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर निकलता है, लेकिन फिर वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपने घर की तरफ नहीं लौटते और इसके खिलाफ कोई भी चार्जेस, कोई भी एक्सप्लेनेशन, कोई भी अरेस्ट वारंट नहीं होता। तो ये एक दर्दनाक कहानी है हज़ारों बलोच ख़ानदानों की। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान की सबसे बड़ी हंटिंग ह्यूमन राइट्स इशू, बलूचिस्तान मिसिंग पर्सनस। एनफोर्स डिसअपीयरेंस यानी जबरी गुमशुदगियाँ क्या होती है? इसमें ये होता है कि इसमें एक बंदा सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से या स्टेट एजेंट्स की तरफ से उठाया जाता है और इसके खिलाफ कोई भी चार्जेस, कोई भी ट्रायल, कोई भी अरेस्ट वारंट नहीं होती और सिंपली उसको गायब किया जाता है और फिर स्टेट की तरफ से कभी भी उसे तस्लीम नहीं किया जाता है कि इस बंदे को हमने उठाया हुआ है। नाज़रीन, आपको बताइए कि ये जबरी गुमशुदगियाँ यानी एनफोर्स डिसअपीयरेंस कब शुरू हुई थी और इसकी क्या वजह थी? नाज़रीन, ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में शुरू हुई थी 2001 में, जब 9/11 का वाक़या होता है। तो इसके बाद ये जबरी गुमशुदगियाँ शुरू हो जाती है जब पाकिस्तान ने वार ऑन टेरर में अमेरिका के साथ अलायंस कर दिया, इसके साथ अलायंस बनाया और अमेरिका का फ्रंट लाइन एलाई बन गया। तो जब पाकिस्तान अमेरिका का फ्रंट लाइन एलाई बन गया वार ऑन टेरर में, तो पाकिस्तान ने बहुत सारे लोग अमेरिका के हवाले कर दिया और वो भी एक्स्ट्रा जुडिशल प्रोसेस के ज़रिए, यानी कोई भी जुडिशरी प्रोसेस नहीं किया गया। तो नाज़रीन, बलूचिस्तान में टर्निंग पॉइंट उस टाइम आता है जब 2006 में नवाब अकबर भुट्टो को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कत्ल कर दिया। ये उस वक्त था जब बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी इतनी नहीं थी, थोड़ी सी तहफ़्फ़ुज़ात बलूचिस्तान के लोगों पाकिस्तान के स्टेट से थी, लेकिन जब नवाब अकबर भुट्टो को कत्ल किया गया तो इसके साथ बलूचिस्तान में हालात और भी ख़राब हो गए और इंसर्जेंसी ट्रिगर कर गई, यानी मज़ीद इजाफा हो गया इसमें। लेकिन उस टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल को और बहुत सारे एक्टिविस्ट्स को जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया, क्योंकि उस टाइम हालात को कंट्रोल करने के लिए जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ये हरबा इस्तेमाल किया था जो अभी तक पाकिस्तान में चल रहा है। जब अमेरिका ने 2001 में अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया तो उस टाइम पाकिस्तान में इंसर्जेंसी भी स्टार्ट हो गई और दहशतगर्दी भी पाकिस्तान में परवान चढ़ गई। उस टाइम पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले जो तालिबान ट्रेन किए थे साउथ यूनियन से लड़ने के लिए, वो तालिबान फिर अमेरिका की किताबों में और पाकिस्तान की किताबों में, पाकिस्तान की पॉलिसी में दहशतगर्द बन गए। तो वो यहाँ पर पाकिस्तान आने लगे और यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करने लगे और यहाँ पर पाकिस्तानी स्टेट, पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ और पाकिस्तानी ऑफिशियल के खिलाफ उसने दहशतगर्दी स्टार्ट की और यहाँ पर उसने टारगेट किलिंग और सुसाइड बम्बिंग स्टार्ट की। तो इसी लिहाज से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने फिर टारगेट किलिंग्स के हवाले से ऑपरेशन स्टार्ट किए और वहाँ पर जो लोग थे पाकिस्तान में जो अफ़गानिस्तान से आते थे उनको टारगेट करते थे और विदाउट ड्यू प्रोसेस, यानी अदालत के वारंट के बग़ैर उसका ट्रायल किया जाता था और उसका सज़ा और जज़ा का मामला उस टाइम ख़त्म किया जाता था। तो ये मामला सिर्फ उस टाइम बलूचिस्तान तक महदूद नहीं था, लेकिन ये मामला सारे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हुआ था। पहले ये मामला यानी जबरी
گمشدگی کا معاملہ ان لوگوں کے خلاف شروع ہو جاتا ہے جن کی القاعدہ کے ساتھ کوئی لنکس تھے، کوئی تعلقات ان کے ساتھ تھے یا کوئی سافٹ کارنر تھا ان لوگوں کے لیے، تو ان کو ٹارگٹ کرتے تھے، ان کو اٹھایا جاتا تھا اور وداؤٹ ڈیو پروسیس یعنی جوڈیشل پروسیس کے بغیر ان کا ٹرائل کیا جاتا تھا۔ لیکن بعد میں یہ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ تک سیکورٹی فورسز نے بڑھایا اور اس کے ساتھ اسٹوڈنٹس اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز اور پولیٹیکل لوگوں کے خلاف بھی اس طرح حربے استعمال ہونے لگے۔ تو یہ پہلے پاکستانی اسٹیٹ کی کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجیز تھی کہ ہم نے کس طرح ٹیررزم کو پاکستان میں کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ پاکستان کی جو جوڈیشری سسٹم ہے وہ بہت سلو ہے اور اس ٹائم کوئی تیز سسٹم چاہیے ہوتا کہ جس کو جلدی جلدی پتہ چلے کہ یہ بندہ یہ کس کے ساتھ ہے اور کس کے خلاف لڑ رہا ہے اور کس کے مقصد کیا ہے۔ تو اس ٹائم پروسیس کو تیز کرنے کے لیے عدالت کے بغیر یہ سارے ٹرائل کیے جاتے تھے، کیونکہ اس ٹائم پاکستان پر انٹرنیشنل پریشر بہت زیادہ تھا اور اسی وجہ سے پاکستان نے جوڈیشل پروسیس کو بائی پاس کر کے ان لوگوں کا ٹرائل کیا اور انٹرنیشنل کورٹس کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو پاکستان نے رزلٹ دینا تھا۔ اور اس ٹائم پولیٹیکل کنٹرول بھی ایک بہت بڑا فیکٹر تھی، کیونکہ اس ٹائم سینٹرل گورنمنٹ یہ چاہ رہی تھی کہ ریسورس رچ ایریاز پر سینٹرل گورنمنٹ کی یعنی فیڈرل گورنمنٹ کی کنٹرول ہونا چاہیے، جس میں جو سب سے اہم ریجن ہے وہ بلوچستان تھا۔ اور جب 1950 کی دہائی میں بلوچستان میں سوئی کے مقام پر گیس دریافت ہو گیا تو پھر تو بلوچستان کا مقام اور بھی بلند ہو گیا اور اس کی اسٹریٹجیکلی امپورٹنس بڑھ گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب 2002 میں گوادر کی کنسٹرکشن کا معاملہ بھی اٹھ گیا، اس کی بھی ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو گیا، تو اس کے ساتھ بلوچستان کی تو بہت زیادہ امپورٹنس بڑھ گئی۔ تو اسی وجہ سے اس ریجن پر کنٹرول کرنے کے لیے بھی جو وہاں پر جو ایکٹیوسٹ تھے یا جو ڈیفینڈر تھے جو چاہتے تھے کہ یہاں پر سینٹرل گورنمنٹ کی اتھارٹی نہیں ہونی چاہیے، تو پھر اسٹیٹ نے ان لوگوں کو بھی انلیگلی ابڈکٹ کر کے اپنی مقاصد کو پورے کرنے کے لیے یہ سارے حربے استعمال کیے۔ ان حربوں کی وجہ یہ تھی کہ اسٹیٹ سیکورٹی فورسز کو یہ بہانہ مل گئی تھی کہ جو ہماری جوڈیشل پروسیس ہے، جو لیگل سسٹم ہے، وہ بہت زیادہ سلو ہے اور ہمیں چاہیے بہت جلد رزلٹ۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے جو جوڈیشل پروسیس تھا ان کو بائی پاس کر کے لوگوں کا وداؤٹ جوڈیشل پروسیس ٹرائل کر کے اپنی مقاصد حاصل کیے۔ تو وہ چاہتی تھی کہ جو لیگ آف اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ جلدی ہو جائے، مطلب کہ لوگوں کو جلدی انصاف پہنچائے کہ جو ہم چاہتے تھے کہ رزلٹ جلدی آ جائے۔ تو اسی وجہ سے ہماری فورسز نے وہی چیز کیا جو ان کو سوٹ کر رہی تھی، کیونکہ اس ٹائم وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ ہمارے جوڈیشل پروسیس بہت سلو ہے، اور واقعی سلو بھی ہے کہ ہمارے جوڈیشل پروسیس میں بہت زیادہ خامیاں ہیں، بہت زیادہ فلاس ہے اور سلو تو ہے۔ ابھی تک تقریباً ڈیٹا کے مطابق 2.1 ملین کیسز ابھی بھی بلیک لاک میں ہیں، یعنی ابھی ملین کیسز پڑے ہوئے بغیر حل کیے ہوئے ججوں کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس پر کوئی ٹرائل نہیں ہو رہی ہے اور حل نہیں ہو رہی ہے۔ تو سیکورٹی فورسز نے ڈس اپیرنس کو یعنی انفورس ڈس اپیرنس کو اسٹیٹ پالیسی کے طور پر شو کر دیا کہ یہ ہماری اسٹیٹ کی پالیسی ہے۔ انفورس ڈس اپیرنس کی سب سے پہلے کیس بلوچستان میں 2001 میں رپورٹ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ 2004 میں انفورس ڈس اپیرنس میں تھوڑا سا اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن 2005 میں جب ایک لیڈی ڈاکٹر شازیہ خالد کا بلوچستان کے علاقے ڈیرہ بگٹی میں اور پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کی فیسلٹی میں اس کا ریپ ہو جاتا ہے، تو پھر حالات مزید بگڑ جاتے ہیں اور انسرجنسی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب انسرجنسی میں اضافہ ہوتا ہے تو اس حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے جنرل پرویز مشرف نے یہی حربہ استعمال کیا، انفورس ڈس اپیئر۔ انفورس ڈس اپیئرنس بلوچستان میں بلوچستان کی اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس، اس کی اہمیت کی وجہ سے شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ بلوچستان میں بہت زیادہ ریسورسز ہے۔ بلوچستان میں آئل ہے، گولڈ ہے، کاپر ہے، یہ سارے سورسز موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو سی پیک کا روٹ گزرتا ہے جو پاکستان اور چائنا کو سینٹرل ایشیا سے کنیکٹ کرتا ہے اور پھر سارے یورپ اور ساری دنیا تک کنیکٹیوٹی کا کام یہ بلوچستان کرتا ہے۔ اور وہاں پر جو گوادر پورٹ ہے جو بہت امپورٹنٹ یعنی بہت اہمیت کا حامل ہے، تو یہ بھی ایک بلوچستان کی ایک بہت بڑی امپورٹنس ہے، بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو اسی وجہ سے وہاں پر جو
نیشنلسٹ تھے، جو نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پر سینٹرل گورنمنٹ یعنی فیڈرل گورنمنٹ کی کنٹرول ہو اور ہمارے سارے ریسورسز پر یہ قبضہ کرے. تو اسی وجہ سے ان نیشنلسٹ سے اپنے جان چھڑانے کے لیے یہ حربے استعمال کیے جاتے رہے اور ان سے اپنے کنٹرول حاصل کرنے کے لیے، اس ایریاز کی کنٹرول حاصل کرنے کے لیے یہ ساری انفورس ڈسپیئرنس گمشدگیاں ہوتی جا رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ باہر ممالک کی ایجنسیاں بھی بلوچستان میں کام کر رہی ہے، موساد کام کر رہی ہے، را کام کر رہی ہے اور ان لوگوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں، پاکستان کے خلاف پرووک کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہمارے اپنے لوگ ہیں یہ پاکستان کو نقصان پہنچائیں. تو اسی طرح فورسز نے ان نیشنلسٹ لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ اسٹریٹجی اپلائی کیے، ان کو ابڈکٹ کرتے تھے اور ان کی ٹارچر سیلز میں اور ڈیٹینشن سینٹر میں اس کو سزائیں دیتے تھے اور ان لوگوں کو زیادہ تر ابڈکٹ کرتے تھے جو BLA، جو بلوچ لبریشن آرمی کے سپورٹ کرتے تھے، جو اب یہ امریکہ کی طرف سے اور ساری دنیا کی طرف سے مطلب اس پر بین لگ گیا ہے، اس کو کالعدم قرار دیا گیا، اس کو ایک دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی ابڈکٹ کرتے ہیں جو بلوچ رائٹس کے لیے، جو بلوچ حقوق کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں، ان لوگوں کو بھی ابڈکٹ کرتے ہیں. تو یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے بلوچستان میں. اب اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ ان کو ابڈکٹ کر کے ان کو ٹارچر سیل میں اور ڈیٹینشن سینٹر میں رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ کل اینڈ ڈمپ کرتے ہیں اور اس کی فیملی کو کوئی اطلاع، کوئی انفارمیشن بھی نہیں ہوتی. تو اسی وجہ سے بلوچستان میں ایک خوف کا ماحول بنا ہوا ہے. لیکن اگر ہم تھوڑا سا 15-20 سال پیچھے چلے جائیں اور اس ٹائم بلوچستان کا حالات کا اندازہ لگائے کہ بلوچستان کے حالات کیوں خراب ہوئے تھے، تو بلوچستان کے حالات تب خراب ہوئے تھے جب ڈاکٹر شازیہ خالد کی مبینہ طور پر پاکستان آرمی کے کیپٹن حماد نے ریپ کیا تھا. تو اسی وجہ سے بلوچستان میں انسرجنسی بہت زیادہ ہو گئی تھی اور لوگ بہت غصے میں آ گئے تھے کہ یہ تو ہماری ویلیوز کے خلاف یہ کام کیا گیا ہے. اور جنرل پرویز مشرف نے پھر بالکل انکار کیا تھا کہ یہ بندہ تو انوالو نہیں ہے اور اسٹیٹ ٹیلی ویژن پر اس نے بتا دیا قوم کو کہ کیپٹن حماد بالکل اس میں گلٹی نہیں ہے اور اس نے انکار کر دیا. تو اس نے نہ پاکستانی عدالتوں کو پیش کیا اس بندے کو اور نہ جو وہاں پر قبائلی سسٹم ہے جرگہ کو اس کو بھی پیش نہیں کیا. تو اسی وجہ سے لوگ بہت زیادہ بگڑ گئے، لوگ بہت غصہ میں آ گئے. اس نے بتا دیا کہ یہ تو ہماری قبائلی روایت کے خلاف آپ نے کیا اور نہ جنرل پرویز مشرف نے اس بندے پر 1973 کی کنسٹیٹیوشن جو ہمارا 1973 کا آئین ہے اس کے لحاظ سے اس کے ذریعے بھی اس بندے کا ٹرائل بھی نہیں کیا اور کوئی بھی عدالتی ٹرائل نہیں کیا گیا اس بندے کا. دا پاکستان کمیشن آن انکوائری آن انفورسڈ ڈسپیئرنس جو 2001 میں اسٹیبلش ہوا تھا، اس کے مطابق بلوچستان میں 2752 کیس رپورٹ ہوئے ہیں اور پورے ملک میں 10,078 کیسز اور 3,485 خیبر پختونخوا میں رپورٹ ہوئے ہیں. حکومت کے مطابق بلوچستان کے تقریباً 80% کیسز جو تقریباً 2011 سے 2900 کیسز تھے اس ٹائم اور اس میں 2200 کیسز سالو کیے گئے ہیں، لیکن ابھی بھی 468 مسنگ پرسن ہیں. لیکن ایکٹیوسٹ اسٹیمیٹ کے مطابق ہیومن رائٹس اور وائس فار بلوچستان مسنگ پرسن کے مطابق وہ بتا رہی ہے کہ حکومت جو شو کر رہی ہے کیسز جو بتا رہی ہے یہ کیسز کم بتا رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جو حکومت بتاتی نہیں ہے. وائس فار بلوچستان مسنگ پرسنز کے مطابق 2004 سے تقریباً 7,000 سے 8,000 کیسز مسنگ پرسن کے رپورٹ ہوئے ہیں اور وہ بھی صرف اور صرف بلوچستان سے. ہیومن رائٹس واچ کے مطابق 8,463 کیسز مسنگ پرسن کے نیشن وائڈ یعنی پورے ملک سے رپورٹ ہوئے ہیں اور اس میں 2011 سے 2024 تک 2,752 مسنگ پرسن کے کیسز صرف اور صرف بلوچستان سے رپورٹ ہوئے ہیں. وائس فار بلوچستان مسنگ پرسن کے مطابق 2010 سے 2011 کے درمیان 140 کیسز ایکسٹرا جوڈیشل کے کیسز بھی آئے ہیں جس میں لوگوں کو کل اینڈ ڈمپ کیا ہے، یعنی اس پر ٹارچر کیا ہے اور اس کو پھر بعد میں گولیاں بھی ماری گئی ہیں. ان کیسز میں سب سے امپورٹنٹ کیس ڈاکٹر دین محمد جب 2009 میں حوزدار سے اس کو فورسز کی طرف سے جبری طور پر لاپتہ کیا اور اس کی بیٹی سمن دین بلوچ تب 10 سال کی تھی، تب سے ابھی تک اس کی بازیابی کے لیے کوشش کر رہی ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا بابا زندہ ہے یا مر گیا ہے.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کا بابا عبدالغفار لنگو کو بھی 2009 میں اغوا کر کے اور اس پر تشدد کر کے اس کو مار دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ زینت شہزادی جو انویسٹیگیٹر جرنلسٹ تھی، اس کو 2015 میں اغوا کیا اور اس کو پھر 2017 میں ریکور کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 2025 میں ایک 15 سالہ نوجوان انس احمد کو بھی اغوا کیا اور حیات سبز البلوچ کو جولائی 2024 میں اغوا کیا اور پھر فروری 2025 میں اس کو مرا ہوا یعنی مردہ ہوا پایا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی اسٹیٹ اور ملٹری انٹیلیجنس ونگ انفارمیشن ونگ یعنی ISPR انٹر سروس پبلک ریلیشن کی بھی اپنی ایک نیریٹو ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ جو لوگ مینشن کرتے ہیں کہ اتنے بندے مسنگ پرسن ہیں، یہ لوگ ایگزاجریٹ کرتے ہیں، یہ بلا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مسنگ پرسن جو یہ بتاتے ہیں یہ بالکل ہے نہیں، کیونکہ جتنے بھی کیسز آتے ہیں یہ تو اکثر BLA والوں کے ساتھ اکثر وہ ہوتے ہیں یا کسی ملک میں انلیگلی چلے جاتے ہیں، وہاں پر پناہ لیتے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ لوگ اکثر مسنگ پرسن میں وہ کاؤنٹ کرتے ہیں۔ جیسے جو یہ نعیم سا تغذی ہے اور طیب بلوچ کے کیسز ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو BYC والے ہیں یہ مسنگ پرسن بھی اس کو کاؤنٹ کر رہے تھے، لیکن بعد میں وہ BLA والوں کے ساتھ پائے گئے اور اس کو پاکستانی فورس نے کاؤنٹر ایکٹس میں مارے۔ لیکن جو بلوچ ایکٹیوسٹ ہیں اور ہیومن رائٹس گروپس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ کی ڈیلیبریٹ پالیسی ہے، اسی پالیسی کہتے ہوئے اپنے مخالفوں کو کچل لیتے ہیں، اس کو سپریس کرتے ہیں، نہ کہ صرف ملیٹنٹس کو مارتے ہیں بلکہ سیویلینس کو، اسٹوڈنٹس کو اور انٹلیکچوئل کو بھی اس کے ذریعے مارتے ہیں اور اپنے مخالفوں کو اس کے ذریعے اس اسٹریٹجی کے ذریعے دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اسٹیٹ کی ایک پالیسی ہے۔ لیکن یہ جو بلوچ ایکٹیوسٹ ہے اور ہیومن رائٹس گروپس یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو اسٹیٹ نے نیریٹو بنایا ہوا ہے، جو پالیسی بنائی ہوئی ہے، اسی پالیسی سے نیریٹو کے ذریعے یہ کور کرتی ہے ہیومن رائٹس وائلیشن کو، یہ دنیا کو بتاتی ہے کہ ہم ہیومن رائٹس کی وائلیشن بالکل نہیں کر رہے، نہ کہ صرف پاکستان بلکہ بلوچستان میں بالکل تو نہیں کر رہے۔ تو اسی نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے BYC نے بلوچ یکجہتی کمیٹی بھی قائم کی گئی ہے کہ دنیا کو بتائیں اور لوگوں میں یہ شعور لائے کہ نہ یہ جو اسٹیٹ نے نیریٹو بنایا ہوا ہے کہ بلوچستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہو رہی ہے۔ تو اسی پلیٹ فارم کے ذریعے ہم نے سمیع الدین بلوچ سے وہ پرسوں بات بھی کی تھی کہ اس نے بتایا کہ ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم ہے اور ہم اس کے ذریعے اپنی بلوچی عوام کو، اپنی بلوچ عوام کو اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر پاکستانی فورسز بلوچ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہے، تو اسی وجہ سے یہاں پر وہ بتا رہے تھے کہ یہاں پر وائلیشن ہو رہی ہے۔ تو 2020 میں BYC کی پرمیشن ہو جاتی ہے، اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے بلوچستان میں، جس کے تحت بلوچستان کے حقوق کی عوام کے تحفظ کا عزم کیا گیا ہے۔ لیکن یہ جو BYC بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جو تنظیم ہے یہ 2023 سے 2024 کے درمیان بہت زیادہ پذیرائی حاصل کر دی ہے، کیونکہ یہ اس نے تقریباً 1800 کلومیٹر تربت سے اسلام آباد تک مارچ کیا، جس کو ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور سمیع الدین بلوچ لیڈ کر رہی تھی، اور وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اور انفورسڈ ڈسپیئرنس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہی تھی۔ لیکن اس مارچ میں شدت تب آتی ہے جب نومبر 2023 میں بالاچ مولا بخش کی کسٹوڈیل ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد یہ پروٹیسٹ آؤٹ ریج ہو گیا، وائڈ اسپریڈ ہو گیا۔ تو اس ٹائم انہوں نے اسلام آباد میں ایک بہت بڑا دھرنا دیا، دسمبر 2023 سے جنوری 2024 تک وہاں پر اسلام آباد میں وہ بیٹھے تھے اور وہاں پر ایک لمبا دھرنا دیا تھا اس اپنے حقوق کے حاصل کرنے کے لیے اور اسی دو مطالبات کو منوانے کے لیے کہ بلوچستان میں انفورسڈ ڈسپیئرنس کو بند کیا جائے اور وہاں پر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کو بھی بند کیا جائے، جو ڈیو پروسیس ہے اس کو بلوچستان میں فالو کیا جائے۔ اگر کسی بندے نے جرم کیا ہے تو اس کو عدالت میں پیش کر کے اس پر ٹرائل کیا جائے اور اسی کے جرم کے لحاظ سے اس کو سزا دی جائے۔ BYC 2025 میں رپورٹ کرتی ہے کہ 546 بندے ابھی بھی مسنگ پرسن ہیں 752 بندوں میں سے، جیسے ظہیر احمد کو 2024 میں ابڈکٹ کیا، اس کو اغوا کیا جبری طور پر، اور 2024 میں وہاں پر جو کوئٹہ ہے وہاں پر اس کی جو ریڈ لائن ہے وہاں پر ہیوج پروٹیسٹ بھی اس کے لیے ہوا تھا۔ تو BYC نے ایک سسٹمیٹک پروٹیسٹ کا انداز اپنایا ہوا ہے اور اسپیشلی انڈیویجول کے لیے اب وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں۔
ناظرین اب تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ BYC کیا چاہتے ہیں، یعنی بلوچ یکجہتی کمیٹی یہ کیا چاہتی ہے۔ تھوڑا سا ٹو دا پوائنٹ بتاتے ہیں کہ اس کے مطالبات کیا ہیں۔ اس کے فرسٹ مطالبات یہ ہیں، اس کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ٹو انفورس ڈس اپیرنس کی جبری گمشدگیوں کو بند کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کو بھی بند کیا جائے، یعنی جو ماورائے عدالت قتل ہے اس کو بھی بند کیا جائے۔ تیسرا یہ مطالبہ یہ ہے کہ اپوزیشن ٹو ریسورس ایکسپلوٹیشن، یعنی بلوچستان کے جو ریسورسز کے اس کو ایکسپلوٹ کرنے کی بجائے ان کی عوام کو بھی فائدہ پہنچایا جائے۔ جیسے وہاں سے گیس نکل رہا ہے، وہاں سے گولڈ نکل رہا ہے، وہاں سے تیل نکل رہا ہے، وہاں سے کاپر نکل رہا ہے، تو سب سے پہلے ان عوام کا بھی ان ریسورسز پر حق ہے، پہلے ان عوام کو دیا جائے، اس کے بعد باقی پاکستان کو دیا جائے۔ تو یہ جو ریسورس ایکسپلوٹیشن ہے یہ BYC چاہتی ہے کہ وہاں پر بند کی جائے۔ چوتھی مطالبہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ملٹری پریزنس ہے، بار بار وہاں پر ہر جگہ پر وہ چوکیاں بنی ہوتی ہے، چیک پوسٹ ہوتی ہے، تو وہ کہہ رہی کہ وہاں پر لوگوں کو اریٹیٹ کرتی ہے، لوگوں کو تنگ کرتی ہے، تو وہ بھی ختم کیا جائے وہاں پر۔ پانچویں مطالبہ یہ ہے کہ وہاں پر عورتوں اور بچوں کو حفاظت دیے جائے، اس کی پروٹیکشن کی جائے۔ چھٹے مطالبہ یہ ہے کہ ڈیمانڈ فار جسٹس اینڈ انٹرنیشنل اٹینشن، BYC والے چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف دی جائے، پاکستان کو پریشرائز کیا جائے، جو بلوچستان میں جو وہاں پر بلوچ حقوق کی ایکسپلوٹیشن ہو رہی ہے، وہاں پر بلوچ عوام کے حقوق کی استحصال ہو رہی ہے، اور اسپیشلی جو بلوچ لیڈر ہیں، جو BYC کے لیڈر ہیں، جس کو بالکل انلیگلی وہاں پر اریسٹ کیا گیا ہے، جیسے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو 3 MPO کے تحت وہاں پر کوئٹہ کے جیل میں بند کیا گیا ہے، اور یہ بہانہ کیا گیا ہے کہ یہ مینٹیننس آف آرڈر کے لیے یہ ماہرنگ بلوچ کو وہاں پر اریسٹ کیا گیا ہے۔ تو BYC والے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جو ٹریٹیز سائن کیے ہیں، تو اس ٹریٹیز کو پاکستان بالکل امپلیمنٹ نہیں کرتی، نہ فالو کرتی ہے، اور مزید یہاں پر بلوچستان میں اس کی ایکسپلوٹیشن ہو رہی ہے، ہیومن رائٹ ایکسپلوٹیشن ہو رہی ہے، احتسال ہو رہا ہے ان کا، تو وہ چاہتے ہیں کہ ان پر عمل کیا جائے۔ تو انٹرنیشنل کمیونٹی کی وہ یہ اٹینشن چاہتی ہے کہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ اٹینشن دے دے، پاکستان کو پریشرائز کرے کہ بلوچستان کی عوام کی جو حقوق کی جو احتسال ہو رہی ہے وہ وہاں پر بند کیا جائے۔ تو اسی غرض سے BYC والے جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کے لوگ ہیں، جو خواتین ہیں، وہ ابھی بھی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہوا ہے کہ یہاں پر انٹرنیشنل کمیونٹی کی توجہ حاصل کریں، اور ہیومن رائٹس اور ہیومن واچ گروپس کی توجہ حاصل کریں اور اس تک اپنی آواز پہنچائیں۔ لیکن ان ہیومن رائٹس گروپس اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو چھوڑو، یہاں پر نزدیک میں پاکستان پارلیمنٹ ہاؤس ہے، یہاں پر جوڈیشری یعنی سپریم کورٹ ہے، تو ان لوگوں نے بھی یہ ہمت نہیں کی، ان لوگوں نے بھی یہ جواز نہ سمجھا کہ ان فیملیز کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ بات کرے، ان کے ساتھ اس کی دکھ اور اس کی غم میں شریک ہو جائے اور ان کے معاملہ حل کرے۔ اکثر وہی وہی سیاسی جماعتیں آتی ہیں، وہاں پر بیٹھتے ہیں جو اپوزیشن میں ہوتی ہے۔ پچھلے دور میں جب PTI کی گورنمنٹ تھی تو اس ٹائم مریم نواز آتی تھی، وہاں پر بیٹھتی تھی ان لوگوں کے ساتھ، لیکن ابھی جو مریم نواز کی یعنی شہباز شریف کی گورنمنٹ ہے، وہ ٹریجری برانچوں پر بیٹھے ہوئے حکومت کر رہی ہے، لیکن ابھی PTI والے جو اس کی جو اپوزیشن لیڈر ہے، اس کی جو اپوزیشن ممبر ہے، وہ آتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اپنی اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ لوگ واپس ان بینچوں پر بیٹھ جائیں، یعنی حکومتی بینچوں پر بیٹھ جائیں، تو پھر آپ لوگ کیا سوچتے ہو کہ ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے حقوق کے لیے کچھ کر سکے گا، ان کے لیے آواز اٹھا سکے گا، ان کے لیے کچھ قدم اٹھا پائے گا، کچھ کر لے گا؟ یہ صرف دکھانے کے لیے ہوتی ہے۔ جو بھی اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ حکومتی جماعتوں کو تنقید بنانے کے لیے یہاں پر آتے ہیں، ان بیچارے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی ہیں، لیکن جب حکومت میں چلے جاتے ہیں، حکومت کا نشہ ان کو چڑھ جاتا ہے، تو پھر ان غریب اور بے سہارا اور معصوم لوگوں کو چھوڑ جاتے ہیں، ان کو بھول جاتے ہیں۔ جب یہ لوگ 2023 میں اسلام آباد میں آئے تھے تو بہت زیادہ بڑا کریک ڈاؤن ان لوگوں پر ہوا تھا، ان پر واٹر کینن اور ٹیئر گیس استعمال ہوئے تھے، ان کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی گئی تھی پاکستانی اسٹیٹ کی طرف سے۔
اور ان پر یہ الزامات لگائے گئے تھے کہ یہ سیپریٹسٹ ہے، یہ علیحدگی چاہتی ہے اور یہ دہشت گردوں کے ساتھ ان کا لنک ہے۔ اگر ان لوگوں کا دہشت گردوں کے ساتھ لنک ہوتا تو یہ پرامن طور پر اسلام آباد میں تو نہ بیٹھ جاتے، یہ چلے جاتے پہاڑوں پر، وہاں پر وہ پاکستان اسٹیٹ کو چیلنج کرتے، بندوقیں اٹھاتی، جیسے ابھی BLA والی کر رہی ہے، بلوچ لبریشن آرمی کر رہی ہے، یا جو BLF کر رہی ہے، یہ سارے لوگ پاکستان اسٹیٹ کو چیلنج کر رہی ہے۔ تو اگر یہ لوگ پرامن نہ ہوتے تو یہ تو وہاں پر پہاڑوں پر چل جاتے، یہ تو یہاں پر اسلام آباد میں آتے نہیں۔ لیکن ابھی بھی حکومت پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ابھی جو چند لوگ آتے ہیں، بلوچستان سے آتے ہیں، یہاں پر پرامن طریقے سے بیٹھتے ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ یہ لوگ بھی نہ آئے پھر اور یہ لوگ بھی بگڑ جاتے ہیں اور یہ بھی پہاڑوں کو چڑھ جاتے ہیں، بندوقیں اٹھاتے ہیں اور پھر اسٹیٹ کو چیلنج کرتے ہیں، اور وہاں پر سیکیورٹی کے جو تھریٹس ہے اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، تو پھر حکومت پاکستان کے پاس کوئی جواز ہوگا تو پھر وہ اس ٹائم دوبارہ لیبل کر لگائیں گے، ٹیررزم کا لیبل، اس پر دہشت گردی کا لیبل دوبارہ لگائیں گے، کیونکہ ابھی تو یہ لوگ جو آئے ہوئے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، ہمارے حقوق دیجیے، ہمارے ساتھ کوآپریشن کریں، آپ ہماری بات سنیں۔ لیکن ابھی اگر آپ ان لوگوں کو نہیں سنتے، اگر یہ لوگ پھر بگڑ جاتے ہیں، وہاں پر پہاڑوں کو چڑھ جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کوئی جواز ہوگا سوائے کہ ان پر دوبارہ ایک دہشت گردی کا ٹپا لگائے۔ لیکن ناظرین، میں آپ لوگ یہ بھی بتاتا چلوں کہ 2021 میں جب PTI کی گورنمنٹ تھی، اس ٹائم کرمنل ایکٹ امینڈمنٹ بل پاس ہوا تھا، یعنی یہ انپوز ڈسپیئرنس کو، جبری گمشدگی کو بالکل منع کیا گیا تھا، اس کو انلیگل قرار دیا گیا تھا۔ لیکن ابھی بھی وہ بل بالکل نان ایکٹیو ہے، بالکل اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اس ٹائم جو ہیومن رائٹس کی جو منسٹر تھی شیرین مزاری، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بل ہی غائب ہے جو ابھی تک بالکل امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے۔ ناظرین، تاریخی طور پر بلوچستان میں جو بغاوت شروع ہو جاتی ہے، جو انسرجنسی شروع ہو جاتی، وہ تو تاریخی طور پر سن 1948 سے شروع ہو جاتی ہے، جب خان ابقلات 1948 میں 1 یونٹ پالیسی کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس میں شدت تب آ جاتی ہے جب 2005 میں ڈاکٹر شازیہ حالت کی اس کے ریپ ہو جاتی ہے، مبینہ طور پر کیپٹن حماد، پاکستان آرمی کا جو کیپٹن تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ نواب اکبر بھٹی کا قتل ہو جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ اس بغاوت میں، اس انسرجنسی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک ٹریگر پوائنٹ تھا اس ٹائم جب بلوچستان میں انسرجنسی پیک پر جاتی ہے، لیکن اس ٹائم جنرل پرویز مشرف کی غلط پالیسیز نے، یہ جو کل اینڈ ڈمپ اور جو یہ ابڈکشن کی پالیسیز نے بلوچستان کو مزید کمزور کر دیا، وہاں پر یونٹی ختم کر دی، وہاں پر اتنی گریوینسز پیدا ہو گئے کہ وہاں پر جو بلوچ قوم تھے یہ پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف بالکل ہو گئے، وہاں پر جو فورسز ہے اس سے نفرت کرنے لگے، اور وہاں پر کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو پاکستانی فورس سے نفرت نہیں کرتے۔ لیکن ابھی بھی ٹائم ہے کہ وہاں پر پولیٹیکل ریکنسیلیشن کیا جائے، وہاں پر پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے، کیونکہ جب قوم بن جاتی ہے اور قوم اکٹھا ہونے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے سیاسی اقدامات ضروری ہوتی ہے۔ وہاں پر پولیٹیکل ریکنسیلیشن کے ساتھ بلوچستان میں ایک بہت بڑی اور بہت مضبوط قوم بن سکتی ہے، اگر ہماری ایجنسیز اور ہماری اسٹیٹ چاہے تو بن سکتی ہے، کیونکہ بلوچستان میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہے، جو ابھی ہے، جو کام کر رہی ہیں، وہ تو عوام کے امنگوں کے خلاف کر رہی ہے، کیونکہ وہ بلوچ لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے کام نہیں کرتی، وہ صرف اپنی انٹرسٹ کے لیے، صرف انٹرسٹ کے لیے کام کرتی ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایسے بندے کو پولیٹکس میں لائے جو بلوچ قوم کو ریپرزینٹ کرے یہاں پر، ایسا نہ ہو کہ صرف اپنی مقصد کے لیے، اپنی صرف انٹرسٹ کے لیے کام کرے۔ مڈل کلاس سے لوگ آنے چاہیے، لیکن وہی لوگ آنے چاہیے جو بلوچ اور پاکستان کے خلاف نہ ہو، اور بلوچ قوم کے اور پاکستان کی خدمت کرے اور پاکستان کے ساتھ اس کی محبت ہو۔ ناظرین، 8 جون 2021 میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں منسٹری آف ہیومن رائٹس کی طرف سے ایک بل پیش کیا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کرمنل امینڈمنٹ ایکٹ۔ اس کا کام یہ تھا کہ PPC یعنی پاکستان پینل کوڈ 1860 اور CRPC یعنی کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 میں تبدیلی کی جائے۔ اس بل کا مقصد یہی تھا کہ انفورس ڈسپیئرنس کو انلیگل قرار دیا جائے، اس کو بند کیا جائے، لیکن بدقسمتی سے یہ بل بالکل اب تک امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے، اور اس ٹائم کی جو ہیومن رائٹس منسٹر تھی وہ کہہ رہی تھی کہ یہ بل ہی مسنگ ہے ابھی تک۔
اس بل میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بندہ گلٹی پائے گا، یعنی جس نے بھی انفورسڈ ڈس اپیئرنس کی، جس نے بھی انلیگلی کسی بندے کو اغوا کیا، تو اس پر جرمانہ بھی لگے گا اور اس کو 7 سال کی سزا ہوگی۔ اور انفورسڈ ڈس اپیئرنس کو یعنی جبری گمشدگیوں کو مکمل طور پر کرمنلائز کر دیا گیا۔ اس کا مقصد تھا کہ جو ہماری پولیس تھی یا ہماری ملٹری انٹیلیجنس تھی یا ہماری ایف سی تھی، جتنے بھی ہماری یا آئی ایس آئی ہو گئے، اس کے بھی ایجنٹس ہو گئے، اس کو روکنا تھا کہ آپ ڈیو پروسیس یعنی جوڈیشل پروسیس کو فالو کریں۔ آپ نے کسی بھی بندے کو بغیر عدالت کے حکم کے بغیر بالکل نہیں اٹھانا ہے۔ لیکن آج بھی اگر آپ 14 اگست 2025 کے ڈاؤن نیوز پیپر کے فرنٹ پیج کو دیکھیں تو وہاں پر یہ ہے کہ ہماری نیشنل اسمبلی نے سیکیورٹی فورسز کو یہ اختیارات دیے ہیں کہ وہ کسی بھی بندے کو شک کی بنیاد پر 3 مہینوں کے لیے غائب کر سکتے ہیں، اور یہ 3 سال تک بھی ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے۔ تو آپ یہ خود اندازہ لگائیں کہ ہماری سول بیوروکریسی یعنی ہماری سول لیڈرشپ کتنے کمزور اور کتنے نااہل ہے کہ ایسے بندوں کے ہاتھ میں انہوں نے یہ اختیارات دیے ہیں کہ وہ تو اس کی ایکسپلوٹیشن ضرور کرے گا، وہ اپنی مقاصد حاصل کرنے کے لیے یا اپنے پولیٹیکل ایمبیشنز کو حاصل کرنے کے لیے یا اپنی اکنامک ایمبیشنز حاصل کرنے کے لیے یہ کسی بھی حد تک جا سکے گا، اور یہ اختیارات تو وہ یوز کرے گا۔ وہ کسی بھی پولیٹیکل بندہ کو، پولیٹیکل ممبر کو بھی ابڈکٹ کر سکتا ہے، یا کسی اسٹوڈنٹ یا کسی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کو بھی، ہیومن رائٹس گروپس ایکٹیوسٹ کو بھی وہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ اختیارات اور اس طرح کے اختیارات ایجنسیز کو دینا اور جوڈیشری کی انوالو نہ کرنا، یہ اسٹیٹ کی تنزلی کی ایک نشانی ہے، ایک بڑی نشانی ہے۔ The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973 یعنی 1973 کے آئین میں جو یہ انفورسڈ ڈس اپیئرنس اور ایکسٹرا جوڈیشری کلنگ، اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی ہے، یعنی اس کو ایکسپلیسٹلی بیان نہیں کیا گیا ہے۔ ہاں 1973 میں ایسے قسم کے آرٹیکلس ہیں کہ اس قسم کی وائلیشن سے اور اس قسم کے ایکسٹرا جوڈیشری اور انفورسڈ ڈس اپیئرنس یا جبری گمشدگی سے بندہ بچ سکتا ہے۔ تو چل ڈسکس کرتے کہ وہ آرٹیکلز کیا ہیں۔ آرٹیکل 4 رائٹ ٹو پروٹیکشن آف لا، اس آرٹیکل میں بتاتے ہیں کہ پاکستان کی ہر شہری پر آئین پاکستان کا قانون لاگو ہوتا ہے، اور یہاں پر کسی کے ساتھ بھی یعنی قانون کے بغیر کوئی بھی کارروائی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہ آرٹیکل انفورسڈ ڈس اپیئرنس کو اور ومسیکل اربسٹریشن کو بھی روک سکتی ہے، یعنی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کو بھی روکتی ہے۔ جیسے کہ 2021 اور 2022 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس آرٹیکل 4 کا حوالہ دے کر اسٹیٹ کو رسپانسبل کیا گیا ہے کہ آپ انفورسڈ ڈس اپیئرنس کو بند نہیں کر سکتے، اور جو بندے لاپتہ کیے گئے ہیں اس کو آپ کیوں ٹریس نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس آرٹیکل کے ذریعے اسٹیٹ کو رسپانسبل کر دیا گیا تھا کہ آپ کیوں انفورسڈ ڈس اپیئرنس کو بند نہیں کر سکتے، اور جو بندے لاپتہ کیے گئے ہیں ان کو آپ بازیاب کیوں نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وائلیٹ کرتی ہے دا رائٹ ٹو لیگل پروٹیکشن۔ آرٹیکل 9 سیکیورٹی آف پرسن، اس آرٹیکل میں یہ بتاتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو اس کی آزادی اور اس کی زندگی سے محروم نہیں کیا جا سکتا، اور اس کو قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے گا۔ تو یہ جو انفورسڈ ڈس اپیئرنس، جبری گمشدگیاں، ایکسٹرا جوڈیشری کلنگ، ماورائے عدالت قتل، یہ ساری چیزیں اس آرٹیکل کو چیلنج کرتی ہے، اس آرٹیکل کے وائلیشن ہو رہی ہے یہاں پر۔ تو سپریم کورٹ نے 2013 میں محبت شاہ کیس میں اس آرٹیکل 9 کو ICPPED یعنی انٹرنیشنل کنونشن آف پروٹیکشن فرام انفورسڈ ڈس اپیئرنس کے ساتھ مل کر یہ بتایا کہ یہ اسٹیٹ خلاف ورزی اس کے ساتھ کر رہی ہے، یعنی ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کر رہی ہے اور اس آرٹیکل کے بھی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ تو اس پر گورنمنٹ نے یہ کنٹیسٹ کیا، یہ تکرار کیا کہ ہم ICPPED یعنی انٹرنیشنل کنونشن آف پروٹیکشن آف آل پرسن فرام انفورسڈ ڈس اپیئرنس کی ریٹیفیکیشن نہیں ہے، اس کے ہم ماتحت نہیں ہے، اس کے ساتھ ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا ہے۔ آرٹیکل 10 سیف گارڈ ایز ٹو اریسٹ ان ڈیٹینشن، اس آرٹیکل میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی بھی بندے کو اریسٹ کیا یعنی کسٹڈی میں لیا تو آپ نے اس کے فیملی والوں کو اطلاع ضرور کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو ایک لیگل پروٹیکشنر یعنی ایک وکیل بھی دینا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ
कि आपने इस बंदे को 24 घंटे के अंदर ही अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। तो इसी वजह से इस आर्टिकल की वायलेशन यहाँ भी हो रही है, क्योंकि सालों से सालों तक बंदे गायब होते हैं, बिल्कुल डिसअपेयर होते हैं, ना कोर्ट होती है ना कचहरी होती है बिल्कुल, और फैमिली वाले अपने घर में अपने प्यारों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। इसके साथ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 491 इस आर्टिकल 10 को और मजबूत करती है, क्योंकि इसको हैबियस कॉर्पस समझती है। हैबियस कॉर्पस का मतलब लिटरली होता है कि यू शैल हैव द बॉडी। ये एक प्रिंसिपली रिट होता है कोर्ट के पास कि अगर किसी सिक्योरिटी फोर्स ने, किसी सिक्योरिटी एजेंसी ने किसी बंदे को अबडक्ट किया है, डिटेन किया है, तो वो ऑर्डर करती है, कोर्ट ऑर्डर करती है कि आप उस बंदे को कोर्ट में पेश करें। तो इसी तरह उस बंदे की एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस यानी जबरी गुमशुदगी या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का मसला भी ख़त्म हो सकता है अगर इस पर अमल किया जाए। आर्टिकल 10A राइट टू फेयर ट्रायल इस आर्टिकल में बताता है कि अगर किसी बंदे ने किसी किस्म का भी जुर्म किया है तो इसके साथ कानून के मुताबिक डील किया जाएगा और इसको पूरा का पूरा कानून के मुताबिक उससे हक है को अपना केस लड़े। इस आर्टिकल को 2010 में 18 अमेंडमेंट के ज़रिए डाला गया था, फिर राइट टू फेयर ट्रायल, क्योंकि इस आर्टिकल के ज़रिए भी एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का खतरा ख़त्म करना था, उसको बिल्कुल और मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना थी। 2020 में यूरोपियन जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज ये रिपोर्ट करती है कि अगर किसी मुल्क में या किसी जगह पर फेयर ट्रायल नहीं हो तो वहाँ पर ह्यूमन राइट्स एट रिस्क है, वहाँ पर खतरा है ह्यूमन राइट्स वायलेशन का। तो स्टेट को चाहिए कि फेयर ट्रायल को यकीनी बनाए। आर्टिकल 14 इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ टॉर्चर इस आर्टिकल में बताता है कि किसी भी आदमी की डिग्निटी बहुत ज़्यादा मुकद्दम है, आपने किसी आदमी की बेइज्जती नहीं करनी है और इसके साथ साथ उसको टॉर्चर भी नहीं करना है, और इसके साथ साथ अगर आपने उससे इंफॉर्मेशन निकालनी है तो उसको आप टॉर्चर भी नहीं कर सकते विदाउट ड्यू प्रोसेस। तो इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि ये आर्टिकल्स भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग और एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस को रोकना चाहती हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा स्टेट बिल्कुल मुकम्मल तौर पर फेल है, क्योंकि 2024 में फकीर जान और अक्सा बलूच की हलाकत की रिपोर्ट्स आ जाती है और इसको किल एंड डंप किया गया था। किल एंड डंप का मतलब ये होता है कि आप किसी बंदे को टॉर्चर करें, उसको मारे और फिर किसी गड्ढे में उसको फेंक दे। तो यही सारी चीज़ें हाईलाइट्स हो रही है और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, और इस आर्टिकल के साथ भी ज़्यादती हो रही है और इस आर्टिकल की वायलेशन भी हो रही है। तो जब 2024 में किल एंड डम्प्स की रिपोर्ट आती है, उसमें फ़कीर जान और अक्सा बलोच को मारते हैं, उसको किल एंड डंप करते हैं, तो ये केसेस जब हाईलाइट्स हो जाते हैं तो ये लोगों को पता चलता है कि यही आर्टिकल्स, इन आर्टिकल्स की वायलेशन पाकिस्तान में हो रही है। आर्टिकल 16 फ्रीडम ऑफ असेंबली, इस आर्टिकल के तहत हर पाकिस्तानी वो पुरअमन तौर पर पीसफुली इकट्ठे हो सकते हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं, लेकिन इस आर्टिकल की भी वायलेशन हो जाती है जब BYC वाले लोग यानी बलूच या जहती कमेटी वाले लोग 2023 और 24 में यहाँ पर इस्लामाबाद में आते हैं तो इन पर वाटर कैनन और शिलिंग की जाती है, उसको उठाया जाता है। और अभी जो आए हुए हैं तकरीबन 1 महीना हुआ यहाँ पर बैठे हुए इस्लामाबाद में, तो इनको टेंट लगाने की भी इजाज़त नहीं देती है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल की भी वायलेशन हो रही है पाकिस्तान में। आर्टिकल 233 सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये एक डिफरेंट आर्टिकल है, ये एक लूप होल क्रिएट करती है ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल्स में, क्योंकि यहाँ पर बताते हैं कि प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट्स की सस्पेंशन कर सकता है, ये उसको मतलब सस्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर इमरजेंसी की सूरत हाल क्रिएट हो जाती है कुछ जो बाकी सारे आर्टिकल्स थे, आर्टिकल 10, 9, 4 और 14, इस आर्टिकल को फिर प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं। तो ये एक लूप होल क्रिएट करती है और ये स्टेट को इजाज़त देती है कि आप जितनी भी वायलेशन कर सकते हैं इमरजेंसी के सिचुएशन में। लेकिन बलूचिस्तान में तो कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं आई है, तो वहाँ पर जो वायलेशन हो रहे हैं तो ये आर्टिकल लगाया गया है या कुछ और।
تو یہ آرٹیکل جب لوپ ہولز کریٹ کرتی ہے تو اس کے لیے بل 2021 میں لایا گیا تھا، لیکن اس کو غائب کیا گیا تھا کیونکہ یہ جو سسپینڈ کرتی ہے آرٹیکل 10, 9, 4 اور 14 اس آرٹیکل کو یہ سسپینڈ کرتی ہے ایک ایمرجنسی کی صورتحال میں، تو یہ کلی چھوٹ دیتی تھی اسٹیٹس کو کہ آپ وائلیشن کریں، ہیومن رائٹس وائلیشن کریں۔ لیکن جب 2021 میں کرمنل پروسیجر ایکٹ کو بل کو لایا گیا اسمبلی میں تو اس کو وہاں سے غائب کر دیا گیا۔ جنوری 2021 میں اسلام آباد ہائی کورٹ ایک آرڈر جاری کرتا ہے اور وہاں پر آرٹیکل 4 لگاتا ہے، اسٹیٹ پر لگاتا ہے کہ آپ رسپانسبل ہو انفورس ڈس اپیرنس کے لیے، کیونکہ آپ کی موجودگی میں، اس آرٹیکل کی موجودگی میں انفورس ڈس اپیرنس اور ایکسٹرا جوڈیشری کلنگ نہیں ہو سکتی ہے، تو یہ اسٹیٹ رسپانسبل ہے کہ آپ اپنی شہریوں کی حفاظت کریں۔ تو جون 2022 کو چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ عطا من اللہ یہ اسٹیٹ کو آرڈر جاری کرتا ہے انفورس ڈس اپیرنس کے حوالے سے، جبری گمشدگیوں کے حوالے سے، کہ آپ ڈس اپیئر پرسن کو ٹریس کریں۔ یہ جو بندے لاپتہ کی گئے ہیں یہ آپ سارے اداروں کے آرگنز پر یہ فرض ہے، یہ آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہے کہ آپ ان لوگوں کو بازیاب کرائیں، باوجود اس کے کہ ان لوگوں کو آئین تحفظ دیتا ہے اور ایجنسی کو منع کرتی ہے کہ آپ لوگوں نے کسی بندے کو جبری طور پر گمشدہ نہیں کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ لوگوں نے کرنی ہے تو آپ آئین کی خلاف ورزی کریں گے۔ لیکن کورٹ آرڈر جاری کرتا ہے، ہیبیس کارپس آرڈر جاری کرتا ہے، وہ اپنا پرنسپل آرڈر جاری کرتا ہے، جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطا من اللہ نے جاری کر دیا کہ یہ اسٹیٹ پر فرض ہے کہ آپ لوگ جو جبری طور پر جو ڈسپیئر ہوئے ہیں، جو گمشدہ کیے گئے ہیں، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بازیاب کرائے، اور اگر اس پر کسی قسم کا الزام ہو، اس نے کسی قسم کا جرم کیا ہو تو آپ اس کو کورٹ میں پیش کریں، کورٹ کے پروسیجر کے تھرو ہم اسے سزائیں دیں گے۔ لیکن باوجود اس کے کہ اس پر وہ عمل کرتے، لیکن ساری ایجنسیاں اس پر بالکل عمل نہیں کر رہی ہے، کورٹ کے آرڈر کو ردی کے ٹوکری میں پھینک رہے۔ تو اسی طرح بلوچستان میں تو آئین کی خلاف ورزیاں بہت ہو رہی ہے، کیونکہ وائس آف بلوچستان مسنگ پرسنز کے مطابق ابھی تک تقریباً اس کے پاس 8000 سے 7000 کیسز ابھی بھی مسنگ پرسن کے موجود ہیں، اور ابھی 2025 میں BYC بلوچ رجحتی کمیٹی نے 117 بندوں کی مسنگ پرسن کی لسٹ بھی جاری کر دیا ہے کہ یہ ابھی تک بندے یہ مسنگ ہیں۔ کیسز لائک جیسے ڈاکٹر دین محمد بلوچ جس کو 2009 میں جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا تو ابھی تک وہ لاپتہ ہے، اور حیات سبزل بلوچ جس کو 2024 میں لاپتہ کیا گیا تھا اور 2025 میں پھر وہ مردہ پایا گیا۔ تو اس قسم کے کیسز بلوچستان سے رپورٹ ہو رہے ہیں۔ تو اسی طرح بلوچستان میں آئین کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہے جو نہیں ہونا چاہیے، بند ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے آگے آنا ہے، آپ نے ملک کو ترقی دینا ہے تو آئین کے بغیر آپ ترقی بالکل نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین 2006 میں جنرل پرویز مشرف ایک کتاب پبلش کرتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے ان دا لائن آف فائر اے میمور۔ اس کتاب میں جنرل پرویز مشرف بہت حیرت انگیز انکشافات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت سارے پاکستانیوں کو اور بہت سارے القاعدہ لیڈرز کو میں نے CIA کو حوالے کر دیا، اور میں نے اور اسٹیٹ آف پاکستان نے اس کے عوض انعام بھی وصول کیا ہے۔ جنرل پرویز مشرف اس بک میں لکھتے ہیں، جو انگلش ایڈیشن والا بک ہے، کہ ہم نے 689 القاعدہ کے سسپیکٹ پکڑے، اور اس میں جو 9/11 کا جو ماسٹر مائنڈ تھا خالد شیخ محمد، اس کو بھی ہم نے پکڑ لیا، اور اس میں ہم نے 369 القاعدہ کے سسپیکٹ کو ہم نے ڈائریکٹلی CIA کے حوالے کر دیا ود آؤٹ جوڈیشل پروسیس، پاکستان کے ہائی کورٹ کو، سپریم کورٹ کو بائی پاس کر کے CIA کے حوالے کر دیا، اور اس کے عوض مشرف کہتا ہے کہ ہم نے ملینز آف ڈالر ایز اے باؤنٹی یعنی ایز اے انعام CIA سے وصول بھی کیے۔ جنرل پرویز مشرف پیج نمبر 227 پر وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو زیادہ تر جو سسپیکٹ تھے یہ گنتنامو بے اور باگرام ایئربیس تک وہ CIA کے ذریعے پہنچائے گئے تھے، اور اس کے عوض ہم نے بہت سارے ملینز آف ڈالر ہم نے کمائے بھی تھے۔
تو ناظرین 2018 میں کمیشن آف انکوائری آن انفورسڈ ڈسپیئرنس بن جاتی ہے اور اس کی سربراہی جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کر رہے تھے۔ اس نے یہ انکشاف کیا کہ جنرل پرویز مشرف نے 4000 پاکستانیوں کو امریکہ کے حوالے کر دیا تھا اور اسی طرح دوسرے ممالک کو بھی حوالے کر دیا تھا، اور اس نے ملینز آف ڈالر باہر ممالک سے اس کے عوض ان معصوم لوگوں کے عوض کمائے ہیں۔ تو اس کمیشن کی رپورٹ میں یہ انکشاف ہو جاتی ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے بہت سارے پاکستانیوں کو جو انوسنٹ تھے، جس کے خلاف کوئی ثبوت بھی نہیں تھے، اس کو زیادہ تر امریکہ کے حوالے کر لیا تھا، اور اس کے خلاف ایمنسٹی اور ہیومن رائٹس کے جو کمیشن تھے انہوں نے بہت سارے تحفظات بھی اس ٹائم اٹھائے تھے اور تنقید بھی کی تھی کہ جنرل پرویز مشرف نے بالکل انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی ہے۔ لیکن مشرف جو سٹیٹمنٹ دے رہا تھا اپنے بک میں بتا رہا تھا کہ اس کی جو زیادہ تر فوکس تھی وہ القاعدہ کی سسپیکٹ پر تھی، کہ ان کو وہ ٹارگٹ کرتے تھے، ان کی وہ ابڈکٹ کرتے تھے اور پھر وہ امریکہ کے حوالے کرتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب بلوچستان میں حالات خراب ہو گئے تو انہوں نے جو اس کی اسٹریٹجیز تھی وہ بھی تبدیل کر دی۔ وہاں پر بلوچستان کے جو نیشنلسٹ تھے، جو اسٹوڈنٹ تھے، جو انٹلیکچوئل تھے، جو اسکالر تھے، تو ان لوگوں کو بھی پھر جنرل پرویز مشرف ٹارگٹ کرتے تھے اور جبری طور پر گمشدہ کرتے تھے۔ لیکن اس ٹائم حالات زیادہ خراب ہو جاتے ہیں جب ایک لیڈی ڈاکٹر کی ریپ ہو جاتی ہے، ڈاکٹر شازیہ خالد کی، اور وہ بھی مبینہ طور پر کیپٹن حماد کی طرف سے۔ تو اسی وجہ سے بلوچستان میں پھر انفورسڈ ڈسپیئرنس زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ بلوچستان کی حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے جنرل پرویز مشرف کے پاس صرف یہ ایک ہی اسٹریٹجی تھی کہ بندوں کو اٹھایا جائے، اس کو غائب کیا جائے۔ تو اسی وجہ سے، اس اسٹریٹجی کی وجہ سے آج BYC والے، بلوچ یکجہتی کمیٹی والے آج اسلام آباد میں بیٹھے ہیں۔ تقریباً 1 مہینہ ہوا ہے یہاں بیٹھے ہیں۔ یہاں پر سپریم کورٹ ہے، یہاں پر پرائم منسٹر ہاؤس ہے، یہاں پر پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، یہاں پر نیشنل اسمبلی ہے، یہ سارے ادارے یہاں پر اسلام آباد میں موجود ہیں، لیکن کسی نے بھی یہ گوارا نہ سمجھا کہ ان لوگوں کے پاس چلے جائے، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کا درد سنیں اور ان کی تحفظات کو دور کریں، ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ تو ان لوگوں نے کبھی بھی، اور ابھی تک 1 مہینہ ہوا ہے، ان لوگوں کے ساتھ نہ آئے ہیں، ان کے ساتھ نہ اظہار یکجہتی کیے ہیں، اور یہ لوگ اس سخت موسم میں یہاں پر بیٹھے ہیں، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اور ان لوگوں سے وہ التماس کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارے حقوق دیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2006 میں ایمنسٹی آف انٹرنیشنل نے بھی ایک رپورٹ جاری کر دیا، اور اس میں یہ انکشاف کیا گیا کہ پاکستان نے بہت سارے پاکستانیوں کو امریکہ کے حوالے کر دیا ہے، اور وہ بھی بغیر کسی ثبوت کے کچھ ڈالروں کے لیے۔ جیسے حیات اللہ خان ایک جرنلسٹ تھا اور وہ US ڈرون اٹیکس کی وہ رپورٹنگ کر رہا تھا، تو اس کو 2005 میں وہ ابڈکٹ کرتے ہیں، لاپتہ کرتے ہیں، اور پھر 2006 میں اس کی مردہ جسم پائی جاتی ہے۔ تو ناظرین، آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان ساری لوپس ہول کو اور سارے کرائسس کو ختم کرنے کے لیے 2021 میں کرمنل لاز امینڈمنٹ بل ایکٹ کو لایا گیا تھا کہ ان ساری جو کرمنل لاز بنائے گئے ہیں کالونیل دور کے ٹائم سے جو پاکستان میں چل رہے ہیں ان کو ختم کریں، جس میں آپ کو بتاتا ہوں دفعہ 144 یہ بھی کالونیل دور کی ایک دفعہ ہے، یا 3MPO یہ بھی کالونیل دور کی دفعہ ہے، یا 1860 کا قانون، یا 1898 کے قانون، CCPR یا PPC، یہ سارے کالونیل دور کے قانون ہیں، یہ برٹش دور کے قانون ہیں۔ تو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے آزادی صحیح طریقے سے حاصل کرنی ہے تو ان کالونیل لاز کو پاکستان سے ختم کرنا ہوگا۔ تو ان لوپس ہول کو بند کرنے کے لیے 2021 میں PTI کے گورنمنٹ نے کرمنل لاز امینڈمنٹ لائی تھی، اسمبلی میں انہوں نے پاس کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس ٹائم اس بل کو لاپتہ کر دیا۔ جیسے عام لوگ غائب ہوتے ہیں تو اسی طرح وہ بل بھی لاپتہ ہو گیا، غائب ہو گیا۔ اور اسی طرح پاکستان کی کنسٹیٹیوشن آرٹیکلز کی 4, 9, 10, 10A اور 14 آرٹیکلز کی، یہ ساری آرٹیکلز کی وائلیشن پاکستان میں ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں آخر میں، اگر پاکستان ترقی کی راہ پر جانا ہے تو وہ آئین کے بغیر، جسٹس کے بغیر، اسٹرانگ جوڈیشل سسٹم کے بغیر بالکل نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ وسٹن چرچل جو UK کے پرائم منسٹر تھے، جب جرمنی UK پر وہ بمباری کر رہا تھا تو اس ٹائم برٹش لوگوں نے اپنے پرائم منسٹر سے پوچھا کہ ہم جیت جائیں گے، ہم بچ جائیں گے؟
تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے بہت زبردست جواب دیا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ ہماری عدالت انصاف دے رہی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ہماری عدالت تو انصاف دے رہی ہے. تو اس نے یہ جواب دے دیا کہ پھر ہم جیت جائیں گے. لیکن یہاں پر پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جو لوگ قانون بناتے ہیں، جیسے ہماری نیشنل اسمبلی، وہاں پر ہمارے پارلیمنٹیرینز قانون بناتے ہیں لیکن وہ اس قانون کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. لیکن جو لوگ قانون کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، جیسے ہماری ایجنسیاں، ہماری پولیس، ان کا کام یہی ہے کہ اس قانون کو امپلیمنٹ کریں. لیکن یہاں پر بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ان قانون کو مانتے نہیں ہیں. اور جس لوگوں پر یہ قانون امپلیمنٹ ہوتا ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ قانون کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ.